सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इरफान मखासा हमारे साथ है इस वक्त। नदी पिछले दिनों एक हादसा जर्मनी में पेश आया और मैंने भी सोशल मीडिया चेक की। जर्मन भी लगे हुए हैं, दूसरे लोग भी लगे हुए हैं, मुख्तलिफ अपनी अपनी राय दे रहे हैं। खान साहब से पूछेंगे, बोल तो ये मुनासिब तरीका नहीं, क्योंकि जो भी हादसा हुआ है माँ बाप सदमे में होते हैं और इस तरह के तासरात देने वैसे ही गैर अखलाकी है। खान साहब ये बताइएगा कि क्या वजह हम लोग फौरी तौर पे अपनी कहानियां शुरू कर देते हैं? बस ये एक हमारी कमजोरी है सोसाइटी की, माशरे की, कि जो खुद अंदाजे लगाते हैं उसको वो बयान करना शुरू कर देते हैं। दो आदमी गुफ्तगू कर रहे हो तो आपस में कोई अंदाजा लगा के बंदा बात कर ले वो और होती है, लेकिन उसको फिर सोशल मीडिया की नजर कर देना या सोशल मीडिया पर आकर इस वाक्य को बयान करना जिसका वो ऐनी शायद नहीं है, वो भी तो सुनी सुनाई बात ही कर रहा है ना। ये वाक्य रात को 10:20 पर हुआ है। उस वक्त वहां कोई आदमी मौजूद नहीं था। जो लोग अब वीडियो जारी कर रहे हैं, टिकटॉक के ऊपर बातें कर रहे हैं, उनमें से कोई भी वो मौजूद नहीं था। पुलिस ने अभी तक कोई ऐसा बयान जारी नहीं किया जिसको बुनियाद बनाकर आप एक कहानी जो है वो पेश कर सके। इसलिए जो लोग इस किस्म की बातें इस वक्त कर रहे हैं वो उस खानदान के साथ ज्यादती कर रहे हैं जो लोग सदमे के अंदर है। जी बहुत शुक्रिया। हाँ साहब, थोड़ा सा बताएंगे जो बच्चा जख्मी है। फर्क देखें आप दो सोसाइटीज का, कि एक सोसाइटी जो हमारी सोसाइटी है वो वीडियो बना बना के या टिकटॉक पर गुफ्तगू कर रही है, अपने अंदाजे बयान कर रही है। जो बच्चा फौत हो गया उसके स्कूल वालों ने फौरी तौर पर स्कूल के अंदर ऐलान कर दिया कि भाई यहाँ आके आप इजहार ताज़ियत कर सकते हैं। वहां कल शाम तक फूलों के ढेर लगे हुए थे। फौरी तौर पर उन्होंने एक फंड कायम किया है उस फैजान के नाम के ऊपर। वो कहते हैं कि 10,000 उसके अंदर वादे हो गए या जमा भी हो गए कि भाई हम इस बच्चे के नाम के ऊपर ये फंड स्कूल की तरफ से जारी करते हैं। तो एक सोसाइटी का रिएक्शन इस किस्म का है और एक रिएक्शन वो है जो तकलीफ दे है, जिसमें लोग क्या अराइयों के ऊपर मबनी है और बातें जो है। अच्छा खान साहब, अल्लाह ताला उस बच्चे के वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए, उसे जन्नत फिरदौस में जगह दे। अब चलते हैं थोड़े से इंटरनेशनल हालात की तरफ। खान साहब, ट्रम्प साहब तो दोबारा धमकियां दे रहे हैं कि मैं ईरान को और नुकसान पहुंचाऊंगा। मुज़ाकरात ये सब कुछ क्या चला अभी तक, क्या नतीजा है इसका? देखिए, जो मज़ाहिर इंटरनेशनल मुबस्सिरीन बात कर रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि भाई स्टेप बाय स्टेप ये आगे बढ़ रहे हैं। जो गुफ्तो शरीद हो रही है, पाकिस्तान का पहला किरदार जो था वो सिर्फ एक हेल्पर का था, लेकिन अब पाकिस्तान जो इसमें किरदार अदा कर रहा है वो एक मुबस्सिर का किरदार अदा कर रहा है और दोनों की गुफ्तगू एक दूसरे तक को पहुंचा रहा है। जो पहली मीटिंग इनकी हुई थी उसके अंदर पब्लिक में ये बात बहुत बाद में बाहर आई कि 2-3 मौके पर आपस में तल्ख कलामी हुई और दोनों वफूद आपस में उठ के चले गए, जिसको फिर दोबारा आसम मरीज साहब ने इनको दोबारा आपस में बिठाया। तो इस किस्म की तल्ख कलामी की वजह जो है वो ईरान दोबारा नहीं चाहता, इसलिए ईरान किसी अंडर प्रेशर में आके मुज़ाकरात को करना नहीं चाहता। तो ट्रम्प साहब के बयान जो है वो इस किस्म के तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ईरान मजबूर होकर हमारे साथ मुज़ाकरात की मेज पर आया है, जबकि ईरान की पॉलिसी है कि हमारी कोई मजबूरी नहीं है, हम अभी भी जंग के लिए तैयार हैं और हम अपनी ही बातों पर, जिन बातों को हम दुरुस्त समझते हैं उसी पर हम जो है वो बातचीत करेंगे। इसलिए उन्होंने नया एजेंडा बना के जो है वो अमेरिका के हवाले कर दिया, जिसकी वजह से वहां से लोग अमेरिका डेलीगेशन जो नहीं आ सका, तो वो ये इस बात पर तैयार थे कि भाई मुज़ाकरात में जाके हम बात करेंगे, लेकिन पहले उन्होंने पाकिस्तान को वो एजेंडा भेज दिया आप ये अमेरिका तक पहुंचाएं और हम डायरेक्ट बात नहीं करेंगे अमेरिका के साथ, बिलवास्ता जो है वो बातचीत होगी और वो शुरू हो चुकी है। उसके ऊपर देख लें ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने जो कुछ बयान किया यहाँ आके वो पाकिस्तान ने अमेरिका को पहुंचा दिया था और अमेरिका का जवाब भी इनको अब मौसूल हो चुका है ईरान को। तो स्टेप बाय स्टेप जो है आगे बढ़ रहे हैं। ईरान की जो नई तजवीज है वो अमेरिका को उससे
اعتراضات ہیں. ایران یہ کہتا ہے کہ تو یہ اپنا ہرمز جو ہے اس کو علیحدہ کریں, آپ یورینیم والے واقع تھے. دو باتوں پر رہ گئے ہیں حل ہونے والے, ایک یورینیم کا مسئلہ ہے اور ایک اس کا ہمروز کا ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ ہم ڈیل کریں گے, پہلے آپ ہرموز پر فیصلہ کر لیں اور اس کے بعد پھر یورینیم والے واقعے پر بات ہوگی. اور آبنائے ہرمز کو وہ کہتے ہیں کہ بھئی انٹرنیشنل جو لا ہے اس کے مطابق حل کیا جائے. اور یہی یورپی یونین نے بھی کل بیان دیا ہے, جرمن چانسلر نے بھی بیان دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے انٹرنیشنل لا ہے اس کے مطابق ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ اسی کے مطابق حل ہو. تو اس کا سائل جو ہے وہ یا تو عمان کو لگتا ہے اور یا پھر ایران کے پاس ہے. اسی لیے یہ عمان کو سے ملنے کے لیے ایرانی وزیر خارجہ گئے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی موقف جو ہے وہ اختیار کریں انٹرنیشنل لا کے مطابق, اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایران سے بات کی جائے, امریکہ سے جو ہے وہ بات کی جائے. تو بہرحال یہ اس میں بھی کامیابی کی یہ مطلب کہا کہ یہ جا رہا ہے کہ بھئی اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اس پہ بھی آگے بڑھ رہے ہیں دونوں پارٹیاں, لیکن ان کے اندر وقت لگے گا. اور پہلی اسٹیپ پہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک جنگ بندی کی معاہدہ ہو جائے جس کے اندر صرف جنگ بندی, اور پھر یہ دونوں جو مسئلے ہیں ان کو اس جنگ بندی کے دوران حل کر کے پھر فائنل جو ہے معاہدہ کیا جائے. لیکن اس پر بہرحال اب دنیا اس بات پر مطلب متفق ہے کہ اب ایران یا امریکہ کے دوران جنگ نہیں ہوگی اس مسئلے کے اوپر. ہاں سر, جنگ نہیں ہوگی تو یہ بھی اطلاع ہے کہ بڑی تعداد میں امریکہ اسلحہ جمع کر رہا ہے, فوج جمع کر رہا ہے اسرائیل میں بھی اور ارد گرد. تو اگر جنگ نہیں ہوگی تو وہ پھر کیا لینے جا رہے ہیں وہاں پہ؟ دیکھیں, تیاری ہونا اور بات ہے جنگ کے لیے, لیکن جنگ کے لیے جنگ کا ہونا ایک اور بات ہے. اگر کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہے تو اس کا خالی ہاتھ تو نہیں بیٹھا ہوا ہوتا نا. جنگی تیاری تو ساری دنیا کے اندر چلتی رہتی ہیں. ابھی اسی ویکینڈ کے اندر دیکھ لیں ایران, اس نے روس نے اور شمالی کوریا نے آپس میں لانگ رن ڈیفینس معاہدہ کیا ہے. تو وہ کون سی کو حالت جنگ میں ہے, لیکن وہ بھی ایک ہر طرف دنیا کو ایک تیاری جو ہے کرتی رہتی ہے. اچھا جی, کل ایران ہمارا رابطہ ہوا ہے, خبر شامل کر لیتے ہیں. اور وہاں ہمیں جو بتایا گیا کہ ایرانی قوم جو ہے وہ بالکل پریشان نہیں, نہ انہیں موت کا کوئی خوف ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمارے علاقے میں ایک بجلی کا سسٹم میزائل مار کے تباہ کر دیا گیا تھا اور چند گھنٹوں یا ایک دن میں انہوں نے دوبارہ وہ سسٹم بحال کر دیا. ایرانی قوم بہت دلیر ہے اور تیز ہے اور وہ شکست کھانے والے بھی نہیں ہے بقول ان کے جو ان کے حالات ہے. اس میں جو وجہ بتائی گی کہ وہ ایک قوم ہے اور ایک دوسرے کا درد محسوس کر رہے ہیں. ہاں صاحب, یہ بتائیے کہ یہ جو ٹرمپ کے اوپر حملہ ہوا ہے دوسری تیسری دفعہ, وائٹ ہاؤس جیسی جگہ پہ یا وہاں سیکورٹی کے اوپر حملہ کر دینا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معمولی ہے؟ جو جرائم پیشہ لوگ ہیں انہوں نے بھی دنیا کے ساتھ ساتھ وہ بھی ترقی کر رہے ہیں. اب وہ بندہ 2 دن پہلے جا کے ہوٹل میں ٹھہر گیا ہوا تھا, جس دن فنکشن ہونا, اس قسم کا ڈپلومیٹک فنکشن ہو رہا ہو, اسی دن ہائی سیکورٹی جو وہاں شروع کی جاتی ہے. اس سے پہلے اتنا زیادہ تو وہ ہوٹل ہے, باہر ہوٹل میں اتنی زیادہ سیکورٹی وہ نہیں کرتے, تو اس لیے وہ 2 دن پہلے جا کے انٹر ہو گیا اور اس سے یہ کمزوری جو ہے وہ دکھا دی. لیکن ابھی تک تو یہی کہا جا رہا ہے کہ اس کا جو بیان آئے ہیں, یہ اٹارنی جنرل جو قائم مقام اٹارنی جنرل تو ریزائن کر دیا تھا لاسٹ ویک, جو قائم مقام اٹارنی جنرل ہے اس کا بیان بھی یہی ہے کہ بھئی اس بندے کا جو ساتھی ہے ٹرمپ صاحب کے کیبنٹ کے لوگ ہیں وہ اس کے نشانے پر تھے. ٹرمپ صاحب کے بارے میں بھی یہ نہیں کنفرم ہو سکا کہ وہ ان کو بھی مارنا چاہتا تھا, لیکن مان لیں ایک سیکورٹی کا مسئلہ جو ہے وہ سامنے ضرور آیا ہے. اور یہ چیز بتاتی ہے کہ بھئی امریکہ کے اندر لوگ ان سے مطمئن نہیں ہیں ٹرمپ صاحب کے دور حکومت سے یا ان کے طرز حکومت کے ساتھ. ابھی بھی جو سروے آیا ہے جو فرائیڈے کی رات کو, اس کے اندر نے بتایا کہ 73% عوام جو ہے وہ ٹرمپ صاحب سے وہ تبدیلی چاہتے ہیں, ٹرمپ صاحب کی پالیسی سے اختلاف کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کا موازنہ جو کیا جائے امریکہ صدر کا. ایک اور بڑا مذاق بنا ہوا ہے, وہی بات پھر سوشل میڈیا کے نائب صدر نے دوڑ لگا دی صدر کو چھوڑ کے,
تو ظاہر ہے جب موت سامنے ہوتی ہے تو دوسرے کی طرح اپنی پڑی ہوتی ہے، تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے. لیکن وہاں جو ویڈیوز چل رہی ہیں ان کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو ڈنر سے نہیں ہلے، اپنی سیٹوں پہ بیٹھے رہے، کیونکہ جو واقعہ ہوا ہے وہ تو اس ہال سے بہت دور ہوا ہے جہاں پہ امریکن صدر بیٹھا ہوا تھا. جی تو ہاں، لیکن بہرحال کیونکہ اس نے سیکرٹ اہلکار کے اوپر گولی چلا دی تھی تو لازم بات ہے کہ پھر ہائی سیکورٹی والے الرٹ ہو گئے تھے، انہوں نے فوری طور پہ ٹرمپ صاحب کو جو ہے وہ وہاں سے نکال لیا. لیکن اس حال میں یہ واقعہ نہیں ہوا، اس سے کافی دور اسی ہوٹل میں ہوا جہاں یہ تقریب ہو رہی تھی ہٹن میں، لیکن یہ کبھی اس جگہ سے بہت دور تھا. باقی تو سیاستدانوں کو مذاق اڑایا ہی جاتا ہے اس قسم کی کارٹون وغیرہ بنا کے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مزید تیسرا واقعہ یہ ہوا ہے، مزید کوئی نہ کوئی اس طرح کے معاملات چلتے رہیں گے ابھی امریکہ جیسے ملک میں. لیکن اگر اس قسم کی دنیا کے اندر بدامنی پیدا رہے گی تو پھر ظاہر اس کا رد عمل لوگوں پر ہوتا ہے، اور اس کا امکان تو ہر وقت موجود ہوتا ہے. اس لیے ہر وقت ہائی سیکورٹی جو کی جاتی ہے ہیڈ آف دی اسٹیٹس. ہاں صاحب، یورپ کے ممالک بھی بڑے پریشان ہیں اس وقت، کیونکہ جو آئل کی پیداوار ہے اس میں کمی ہو رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کوئی یورپ بھی قدم اٹھائے گا اس معاملے میں، اور یہ اس وقت کچھ گردش خبریں کر رہی ہیں کہ امریکہ چاہتا ہے کہ یورپ کو بھی اس جنگ میں گھسیٹا جائے. کیا دیکھتے ہیں آپ؟ جیسے جو بظاہر پچھلے ٹرمپ صاحب کا جو پیریڈ جب سے شروع ہوا ہے اور ان کا جو طرز عمل ہے، جو طرز سیاست ہے، اس کے اندر دیکھ کے یہ تو ہم مطلب سمجھتے ہیں کہ امریکہ اب یورپ جو ہے وہ امریکہ کے پیچھے نہیں چلے گا جس طرح ماضی میں رہا ہے. تو یہ اپنی بہرحال پالیسیز جو ہے وہ بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اس کے اب نئے ہرمز کے لیے بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے 40 ممالک میں اکٹھے ہوئے ہیں، اور ابھی تک تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ اس کا قانونی حل جو ہے نکل آئے، اور اس کی کوشش میں لگے ہوئے. اگر نہ مطلب ایسا صورتحال درپیش ہو گئی کہ ان کے ریزرو ختم ہونے شروع ہو گئے تو پھر یقیناً کوئی نہ کوئی ایسا نیا اسٹیپ جو ہے وہ آیا وہ یونائٹڈ نیشن کی مارفت اٹھائیں گے یا لیکن یورپ اپنے آپ کو خود سیف کرے گا، امریکہ پر ڈیپینڈ نہیں کرے گا. جی تھوڑا سا پاکستان کے بارے میں بات کر لیے. طاہر اشرفی صاحب یہاں پہ آئے ہوئے تھے، لوگوں نے کچھ سوالات کیے، بعد میں انہوں نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کر ڈالی کہ یہ مجھے جی پریشان کیا گیا، میں فیملی کے ساتھ وہاں پہ گیا تھا، یہاں پہ کچھ لوگوں نے سوالات کیے، سوالات کرنے والے بھی جو ہیں وہ بھی جی یہ دہشت گرد ہیں، یہ ملک کے دشمن ہیں، سوال بھی نہیں کر سکتے کسی سے. آپ کسی کو جو مرضی کہتے ہیں دشمن ملک کہنے، لیکن یہ ہے کہ طاہر اشرفی صاحب کا اپنا کردار اس سسٹم کا رہا ہے کہ وہ ہمیشہ ان کے آگے سوالیہ نشان رہا ہے. وہ ہر حکومت کے ساتھ جو ہے مل جاتے ہیں اور حکومت کی مدح سرائی کے اندر گفتگو شروع کر دیتے ہیں. کل وہ تحریک انصاف کے مشیر تھے، آج وہ شہباز شریف صاحب کے مشیر ہیں. تو وہ ہر طرف مطلب اپنا جیسے کہتے ہیں دامن بچا کے چلتے ہیں اور ہر حکومت کی تعریفوں میں پیش ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اب ان کو سمجھ گئے ہیں تو وہ جہاں بھی جائیں گے ان پر لوگ ضرور سوال اٹھائیں گے. بہت شکریہ خان صاحب. اچھا جی، عرفان خان صاحب کی باتیں زبردست تھی، اور میں نے جس طرح پہلے آپ کو ایران کے بارے میں بتایا تو جن لوگوں نے ہمیں یہ انفارمیشن وہاں سے دی انہوں نے یہی کہا کہ ایران یہ جنگ ہارنے والا نہیں، اور ایران کے جو لوگ ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ ہم سب مجاہد ہیں، ہم سب جنگ میں حصہ لیں گے، ہم سب فوجی ہیں. ایک نہیں ہر گھر میں فوجی موجود ہیں، اور پوری فیملی، خواتین، بچے، بوڑھے، سب وہ کہتے ہیں بے فکر ہو. تو امریکہ کو اس چیز کا پتہ ہے، یہ تو امریکن نے بھی کہا تھا جنرل نے کہ ہیلی کاپٹر گزرتا ہے جس کے پاس گلیل ہے، گن ہے، کچھ بھی وہ حملہ کر دیتا ہے. تو ایسی قوم کے ساتھ ان کو بھی پتہ چل گیا کہ جنگ لڑنا بڑا مشکل ہے، مگر تیاری یہ کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں، بھروسہ ٹرمپ کے اوپر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ منافق کے اوپر آپ بھروسہ نہیں کر سکتے. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں.